अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक इस्लाम का तस्वुर इक्तिसादियात व मुआशियात। बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है। इस्लाम जहाँ माल कमाने की इजाज़त देता है, वहाँ अफराद को शुत्र बेमुहार की तरह खुला नहीं छोड़ता कि वो जिस तरह चाहे जैसे चाहे माल कमाए, इसमें कोई रोक टोक ना हो। बल्कि इसने कुछ वाज़ेह हुदूद मुतय्यन की हैं, जिस हुदूद के अंदर रहते हुए आप अपनी कमाई हासिल कर सकते हैं। वो किस ज़राए से हासिल कर सकते हैं, कैसे ख़र्च कर सकते हैं, और फिर माल को इकट्ठा करने की भी ममानियत है। ज़ाहिद अम्वाल जो आपकी हाजत और ज़रूरत से एक्स्ट्रा बिलोंगिंग्स हैं, उनको ख़र्च करने का इस्लाम ने इनकरेज किया है। ठीक है, इसमें बतरीके औला जो हलाल व हराम माल है और इक्तिसाब माल के हलाल व हराम ज़राए, उसकी कुरान मजीद निशानदेही करता है। अगर हम देखें तो सूरह बकरा की वर्स नंबर 172 के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ऐ ईमान वालो, उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करो और सिर्फ उसी की बंदगी बजा लाते रहो। ठीक है, अब इसमें पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ कि माल जो है तय्यब हलाल पाक होना चाहिए, लॉफुल भी हो, प्योरीफाइड भी हो। फिर दूसरे मकाम पर फरमाया, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरह बकरा 168 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पे फरमाया, ए लोगो, ज़मीन की चीज़ों में जो हलाल और पाकीज़ा है खाओ, और शैतान के रास्तों पे ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर फरमाया, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, अल-माइदा वर्स नंबर 88, जो हलाल पाकीज़ा रिस्क अल्लाह ने तुम्हें अता किया है उसमें से खाओ। फिर फरमाया, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ, अल-आराफ 157 वर्स नंबर, इनके लिए पाकीज़ा चीज़ों को आप सल्लम हलाल करते हैं और उन पर पलीद चीज़ों को हराम करते हैं। यहाँ पर आप सल्लम की लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ है कि अल्लाह ने आप सल्लम को वो अथॉरिटीज़ दी हैं कि जिन चीज़ों को आप अपने दस्ते अक़दस से, अपनी ज़ुबान मुबारक से हलाल कर दें वो हलाल होती हैं, जिनको हराम कर दें हराम होती हैं। इसीलिए कुरान ने दूसरे मकाम पर फरमाया, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहु, जिससे मेरा ये रसूल जो चीज़ तुम्हें दे दे वो ले लिया करो, और जिन चीज़ों से रिफ्रेन करने का कहें उससे एब्सटेन करो, यानी उनसे रुक जाया करो। मज़कूरा वाला जो आयात मैंने कोट की हैं, इनकी रोशनी में एक समाप लें तो ये बात वाज़े हो जाती है कि हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रोज़ी कमाने के लिए लॉफुल हलाल मीन्स इख्तियार करे। पहला, इसे हर तरीका इक्तिसाब माल अपनाना चाहिए जो आप सल्लम की हिदायत के मुताबिक है, जो आपके निज़ाम मईशत में था, जो खिलाफा के मॉडल में था। आगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, कस्ब हलाल जो है वो किसकी तरफ ले, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके असरात क्या हैं, इम्पैक्ट्स हलाल कमाई के। अक्ल हलाल से फ़र्द मुत्तकी, रहम दिल, सखी, पाक दामन हो जाता है, उसे सुकून कल्ब में असर होता है, पीस ऑफ हार्ट एंड माइंड। जो आज लोग एंजाइटी डिप्रेशन में है ना, कोई यतीमों का माल खा के, करप्शन करके, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होके स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। अपने माल को प्योरीफाई करें, लॉफुल करें, गरीबों पे खर्च करें, आम आदमी की दाद रसी करें, एक्स्ट्रा बिलोंगिंग खर्च करें, तो पीस ऑफ हार्ट एंड माइंड का सबसे बेस्ट फार्मूला, रेमेडी और सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल मेडिसिन ये है कि उसको इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के जो मखलूक है उसके चेहरों पे खुशियाँ बिखेरने के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने के लिए खर्च करें। चाहे वो फ़र्द हो, चाहे मुआशरा हो या हाकिम वक्त हो, इन सब को यही करना चाहिए और वो आराम और सुकून की ज़िंदगी नसीब होगी। फिर इबादत में खुशू खुजू, यकसुई, दिलचस्पी, लज्जत और नेक अमाल की रग़बत पैदा होती है। कई लोग कहते हैं नमाज में सुकून नहीं, ख्याल इधर उधर वसाविस आते हैं। अगर लुकमा हलाल का होगा तो यकसुई हासिल होगी। अगर गरीबों की दाद रसी होगी, साइलीन जो दरवाजे पे आते हैं उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, तो अल्लाह अपनी बारगाह का कुर्ब देगा, अपनी तरफ राग़िब करेगा। फिर कम कमाई में भी बरकत होती है। आज कहते हैं 10 कमाने वाले हैं जी, खर्चा पूरा नहीं होता। वो इसलिए कि अपने
چار چار پانچ پانچ اینڈرائڈ موبائلز تو آ سکتے ہیں، ایزی پیکیج آ سکتا ہے، اپنی ایکسٹرا بلونگنگ تو آ سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی فقیر آ جائے تو 10 روپے کا نوٹ نکال کے دیتے ہیں۔ اس لیے برکت اٹھ گئی ہے۔ جو اپنے لیے لن تنالوا البر حتی مما تحبون، کہ جو اپنی پسندیدہ چیز جب تک اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کر سکتے اس کے محبوب نہیں بن سکتے۔ صاف صاف ہم نے قرآنک ورسز کو ایک کتاب تک محدود کر دیا ہے، پریکٹیکل لائف میں ساری چیزیں واضح ہیں اکانومی کے حوالے سے، پھر ہم کہتے ہیں بے سکونی ہے۔ اکتساب مال میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس سے معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ معاشرے کا امن جو پیس ہے وہ اس لیے داؤ پہ لگتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں اس کا ارتکاز ہو جاتا ہے۔ ارتکاز دولت معاشرے میں پھیلنی چاہیے۔ جو ریسورسز تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں، اللہ نے وسیع دیے ہیں، سب کچھ خزانے ہیں، لیکن دولت کا چند ہاتھوں تک مقید ہو جانا وہ اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے۔ اس سے ایکویلٹی نہیں رہتی، سوشل جسٹس نہیں رہتا، جرائم بڑھتے ہیں۔ اس لیے دولت کو ایکسپینڈ کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے اور عام آدمی کو بھی اس میں شریک کار بنایا جائے۔ شعبہ تجارت بڑھوتری اور ترقی کی بنیاد پر معاشی خوشحالی کا بنتا ہے سبب، ٹریڈ جو ہے، پھر اجتماعی طور پر معاشی ترقی آتی ہے، اس پہ بھی ہم جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ حرام مال کی کمائی میں نہ برکت ہے، نہ اولاد درست راستے میں ہوتی ہے، ذہنی انتشار ہوتا ہے، معاشرہ بدامنی کا شکار ہوتا ہے۔ پھر اب صرف مال خرچ کیسے کریں؟ اسلام واضح رہنمائی کرتا ہے، جائز اور لافل طریقے سے۔ نمبر 1، صاحب مال کو اتنی آزادی نہیں کہ وہ جس طرح چاہے اپنی مرضی سے خرچ کرے، کھابے کھائے، ایکسٹرا بلونگنگز لے، ایسا نہیں ہے۔ مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس کے تصرف میں احکام خداوندی کی پاسداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی پابندی لازمی۔ اس میں 2 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ہے فرد کی اپنی ذات، اہل و عیال اور ان لوگوں پر خرچ کرنا جن کی کفالت اس کے ذمے ہو، فیملی، ریلیٹیوز۔ پھر قرآن مجید میں اہل و عیال اور زیر کفالت لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے، کمانڈمنٹس ہیں۔ ان میں خوراک، لباس، مکان، صحت، تعلیم، یہ بنیادی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، یہ صاحب خانہ کی ذمہ داری ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ قرابت داروں کو ان کا حق دو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سنن نسائی میں تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی، تیری بیوی کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ کریم نے تمہیں مال کی نعمت سے نوازا ہے اس کی نعمت اور کرامت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اچھا صاف ستھرا لباس پہنیں، جو ضروریات ہیں اپنی اور فیملی کی پورا کریں، پھر اس کے بعد تنگ دستوں، محتاجوں، یتیموں سب کو اس میں شریک کریں۔ جب کوئی مسلمان اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے، ذمہ داری سمجھ کر، تو اللہ کے ہاں وہ بھی صدقہ ہے۔ دا بیسٹ چیریٹی کہ آپ اپنی فیملی پہ، گھر والوں پہ اس ثواب کی نیت سے اور لائبلٹی کی، رسپانسبلٹی کی نیت سے خرچ کریں، وہ بھی چیریٹی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خرچ کرنے میں ان سے پہل کرو جن کی کفالت کی ذمہ داری ہے، پہلے گھر، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ پھر دوسرا شعبہ ہے معاشرہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر غرباء، مساکین، محتاج، ضرورت مند، سائلین، ہمسائے، مسافر، مستحق طلباء، دینی اداروں کی امداد، صدقات نافلہ، قرض حسنہ، رعایت، ہبہ، وراثت میں شرعی حصہ دینا، رفاع عامہ، ریاست کی مالی امداد، ٹھیک ہے۔ معاشرے میں اولین حق پڑوسی کا ہے، نیبر کا، جو نیبرلی نیڈ سورہ ماؤن میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خود پیٹ بھر کر کھائے، ہمسایہ بھوکا سوئے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے کا اکرام کرے، رسپیکٹ ہے۔ وہ ایسا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ وراثت میں بھی حصے دار بن جائیں گے۔ پھر بیوہ اور مسکین کی مدد کرنا ثواب اس مجاہد کی طرح ہے جو رات کو کھڑا ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، بیوہ اور مسکین کی مدد۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں۔ اب میں اسٹریٹ سٹرکچر پہ آتا ہوں۔ قرآن مجید میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کرو، ضروریات سے ایکسٹرا بلانگنگ خرچ کی جائے۔ اس طرح اللہ تمہیں اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ فکر کرو۔ تو حد نفاق جو ہے اس کی کوئی آخری حد نہیں، جتنا خرچ کر سکتے ہیں کریں، وہ برکت ہے، ایکسٹرا بلونگنگز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین صدقہ ہے جو ضرورت کے مطابق بچا کر کیا جائے یا غنائے نفس کے ساتھ کیا جائے۔ اب اگر غرباء کے معاشی حقوق کی جو ذمہ داری ہے، یہی اصل دین داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ، عورتوں اور محتاجوں کی اعانت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے اور اس نیکوکار کے برابر ہے جو ساری رات عبادت کرے۔ پھر قرآن میں اسی کو بیان کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ٹھیک ہے۔
اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خواہ اس کی طلب حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے۔ محتاج، یتیم اور قیدی، تین طبقات ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن عمر کے ساتھ جب کوئی حاجت مند مل کر کھانا نہ کھاتا، آپ کھانا نہ تناول فرماتے۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خلافہ ماڈل ہے، خلافت راشدہ میں جو معاشی نظام اور کفالت کا سسٹم ہے۔ معاشرتی تعاون میں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک جسم کو تکلیف ہو، سارا جسم جو ہے اس کو محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے فرمایا جب کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ پھر سیاسی تعاون ہے، ہر کوئی نگہبان ہے اپنی رعایا کا، اس سے سوال ہوگا۔ تمام مسلمانوں کے خون کی حرمت برابر ہے، اس کی ذمہ داری پورے کرنے کے لیے ادنا کوشش کرتا ہے۔ اس پر معاہدہ امن کو پورا کرنا دوسروں کے لیے باعث قوت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دفاعی تعاون ہے، ان فرو خفالا و ثقالا، ہلکے یا گراں ہو نکلو، ٹھیک ہے۔ تو آگے میں کچھ ایک دو مثالیں دے کے تو آپ وائنڈ اپ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں بچوں سے مشقت کی ممانعت فرمائی، محنت کشوں کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر مدینہ میں اور خلفائے راشدین نے جب قید سالی ہوتی تو سیدنا فاروق اعظم گورنروں کو بھیجا اور کھانے پینے کی اشیاء اور اموال کے ساتھ سپورٹ کریں، اور ان کے ہر والی اپنی استطاعت کے مطابق بھیجا تاکہ لوگوں میں برابر تقسیم کر دیں، جس سے وہ قحط دور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر قانون قرض حسنہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں۔ ایک دو مثالیں، جو آدمی کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اللہ اسے جنت میں اس سے بہتر کنواں عطا کرے گا۔ یہ سیدنا عثمان کو سعادت میسر ہوئی جنہوں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے اطراف میں ایک نابینا بڑھیا تھی، عمر فاروق روزانہ علی صبح اس کے جھونپڑے میں جا کر اس کے لیے پانی اور دیگر ضروریات انجام دیتے۔ اس کے بعد محسوس ہوا کوئی شخص ان سے پہلے یہ کام کرتا ہے، تو ایک دن دیکھا ابو بکر صدیق جو ہے وہ اس کے جھونپڑے سے نکل رہے تھے۔ آپ صدیق اکبر سے بولے اے خلیفہ رسول، قسم ہے کیا آپ ہی روزانہ یہ کام کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آپ بازی لے گئے۔ عمر فاروق اپنی جو ہے وہ خلافت میں اس کا اہتمام کرتے معاشی نظام میں کہ کوئی بھی شخص اپاہج ہو، کوئی بھی داد رسی کے قائل ہو، آپ خود جا کے اس کو خوراک میسر کرتے۔ لاکھوں آدمی ایسے تھے جن کو گھر بیٹھے خوراک ملتی تھی، ٹھیک ہے۔ خوراک میں مقدار متعین کرنے کے لیے آپ نے 30 افراد کے لیے 2 وقت کھانا تیار کیا اور یومیہ اندازہ لگا کر ان کے وظائف مقرر کیے۔ یہ اسلام کا معاشی نظام ہے، ہمارے حکمران اس سے سیکھیں۔ آج پاکستان کے اندر اشرافیہ کے پاس لوٹی ہوئی دولت کا انبار ہے، بزنس امپائر ہیں، باہر ان کے اجوت روڈ پہ LDS ٹاور شارجہ میں، دبئی میں، یہ پاکستانیوں تمہاری خون پسینے کی کمائی سے انہوں نے یہ بنائی ہیں 10 گاڑیاں، پھر ان کے ٹیکسز معاف، مراعات ان کو، ان کے بچوں کی اسکالرشپس اور ان کو سب کچھ، پھر پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافہ، قانون سازی 1 ٹکے کی نہیں ہے غریب کے لیے، مسکین کے لیے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ خلافہ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھائی جان اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر دولت جو ہے وہ اغنیاء کے پاس محدود رکھنا حرام ہے، ضرورت سے زائد پاس مال رکھنا وہ آپ الہاکم التکاثر کا مقداس ہو رہے ہیں کہ مال کی کثرت وہ ہلاکت کی باعث ہے۔ آپ ریاست مدینہ کا جو ماڈل ہے خلافہ، میں نے حضور کی مثالیں دی، ریاست مدینہ میں خلفاء کی مثالیں دی۔ خدا کی قسم قبر تو 2 گز ہے، اس میں AC بھی نہیں ہوگا، اس میں سرے محل بھی نہیں ہوگا، اس میں بڑے بڑے پلازے بھی نہیں ہوں گے، فارم ہاؤسز نہیں ہوگی۔ قبر ایک ہوگی، کفن ایک لٹھے کا ہوگا، ایک کوالٹی کا ہوگا، اس میں ایک قبر میں AC نہیں لگے ہوگے، اینڈرائڈ فون، یہ سارے فون وہاں پہ یہ سہولیات نہیں ہوں گی۔ خدا را جانے کہ آپ نے خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے۔ پاکستانی عوام پر رحم کریں، بجلی کے بلوں نے ان کا جینا دوبر کر دیا ہے، یہ نظام فیل ہو چکا ہے، اس نظام میں اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ لوگ خون بیچ رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں، اعضاء بیچ رہے ہیں، جسم فروشی کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، یہ مدینہ ثانی، یہ ریاست مدینہ کا ماڈل نہیں ہے۔ آپ اس آئین کی کتاب کو جس میں 1 سے لے کر 38 آرٹیکل، کیا وہ آرٹیکل چاٹنے کے لیے رکھے ہوئے؟ یہ مقدس کتاب ہے؟ زنجیر عدل کیوں نہیں ملتی؟ یہ عدالت کے ججز ان کے پلاٹس ہیں، جوڈیشل کالونیز ہیں، یہ سیاسی کیس لیتے ہیں، یہ جناب میڈیا کوریج حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں غریب کی داد رسی نہیں ہوتی؟ ایک شخص 4 نسلیں بھگت جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اس کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ نظام ہے، یہ گلا سڑا نظام ہے، یہ گٹر نظام ہے، اس کو نیست و نابود کرنا ہوگا۔ ہمیں مدینہ کی حکمرانی اور خلافت راشدہ کا ماڈل نافذ کرنا ہوگا۔ تکمیل پاکستان کی یہی جد و جہد ہے کہ اکیڈمک فرنٹ پہ ہم آپ کو ریوائیو کروائیں۔
میں ریٹنگ کرنے کے لیے ویڈیو نہیں کرتا، یہ سنو ڈیجیٹل اس مقصد کے لیے نہیں بنا، یہ اس لیے کہ آپ کی کوچنگ ہو، آپ قوم اپنی منزل بھول چکی ہے، خدا را یونٹی پیدا کریں، پولرائزیشن ختم کریں، فالٹ لائنز ختم کریں، ایک نقطے پہ جمع ہوئیں اور مدینہ ماڈل کو اور خلافت راشدہ ماڈل کے لیے جد و جہد کریں، بجائے ٹک ٹاک پہ جسم کی نمائش کر رہا ہے کوئی اپنی ویڈیو وائرل کرنے کے لیے کانفلکٹ پہ بات کر رہا ہے، کیوں دین پہ بات نہیں کر رہے؟ یہ سارا لٹریچر جو اقتصادیات اسلام، معاشیات، آپ اپنی اصل سے دور ہو گئے، اس لیے ایک عالم کفر آپ کو مار رہا ہے۔ ہمیں یونٹی پیدا کرنی ہوگی اس ملک کے لیے، کوچنگ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اتنا کہیں گے، ہمارا کام تھا آپ کا پیغام پہنچانا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔